अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में खुश आमदीद। हमारी आज की नॉवेल का नाम है बेहद है ये जुनूनियत, असकलम धनक हाशमी। बिना किसी ताख़िर के हम बढ़ते हैं हमारी नॉवेल की जानिब। वो इससे अलग होना चाहती थी, लेकिन ये काम भी उसके लिए किसी महाज से कम ना था, क्योंकि वो उसके ऊपर इस कदर हावी था कि सिवाय उसके हाथों के बाकी उसका पूरा वजूद रुबास ज़ैदी के कब्ज़े में था, जिससे एक ही सूरत रिहाई मुमकिन थी कि अगर वो खुद उससे अलग होता। सिलिकॉन ज़ैदी, मुझे फ़र्क पड़ता है। उसके लब आज़ाद करता गंभीर आवाज़ में उसके कान में सरगोशी करने लगा, जो अपनी कब की अटकी सांसें बहाल करने में लगी थी। वो उसकी झुकी पलकों में हया के बास लर्जिश देखता दिलो जान से उस पर फिदा हुआ, जो इस पर से उठता ज़रा फासला बनाए बैठा था और कोहनी के बल लेट कर थोड़ी पे हाथ टिकाए बड़ी फुर्सत से उसे देखने लगा, जो चंद पलों बाद ही अपनी सांसों की आज़ादी पे, अपनी जान बख्शी पे शुक्र करती उसे खफगी भरी नज़रों से देखती उठकर जाने लगी। जब उसका नाजुक हाथ थाम गया, उसका लम्स अपने हाथ पे महसूस करके उसकी एक बीट मिस हुई। रुबास, तुम क्या चाहते हो? छोड़ो मुझे, जाने दो। उसके गुस्सीले और खफगी भरे अंदाज पर वो उसे अपने ऊपर गिरा चुका था। नहीं जाने दे सकता। मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास रहो। सिलिकॉन ज़ैदी, तुम्हारा शोहर तुम्हारी मौजूदगी पाकर ही सुकून पाता है। उसके सया घने बालों की चनावारा लटे कान के पीछे अड़सता शिद्दत जज्बात से गोया हुआ। इसके हर हर्फ और आंखों में सच्चाई के दीप रोशन थे, जिन्हें देख वो डर ही तो गई थी। उसकी आंखों में जुनूनियत की ऐसी तपिश थी कि वो उस तपिश से किसी को भी जला सकता था। तुम मेरे पास हो तो मेरी कायनात है, समझ रही हो ना? तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उसकी ठोड़ी पे अंगूठा घुमाता उससे आज न जाने अनजाने में अपने जज्बात का इजहार कर गया। छोड़ो मुझे प्लीज़। उसकी आंखों में अपने लिए जज्बात का ठाठे मारता समंदर देखती घबराई थी। उसका दिल गोया किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। कहा ना, नहीं छोड़ सकता तुम्हें, अब ये नामुमकिन है। सुना तुमने? मुकाबिल के लहजे में बला की सख्ती बता रही थी कि उसकी बात ने उसे किस कदर गुस्सा दिलाया था। लहजा धीमा मगर हद दर्जे सख्ती लिए हुए था, जिसका अंदाज़ा लगाती वो एक पल को खौफजदा हुई थी, लेकिन फिर खुद को मजबूत करती दोबारा बोली, रुबास, कभी कभी जिसे हम अपना सुकून समझते हैं, दरअसल वही इंसान हमारी बर्बादी की दास्तान में अहम किरदार अदा कर रहा होता है। सिलिकॉन के चेहरे पर अचानक ही कराबर लहजे में तुल्खी सिमटी और आंखों पे तो जैसे सुकूत छा गया। उसके तुल्ख जुमले पे जब्त के घूंट पीकर रह गया, लेकिन चाह कर भी कुछ बोल ना सका। तुम मुझे क्यों तकलीफ देती हो? जब भी तुम्हारी आंखों में दर्द देखता हूँ, एक पल में इन सांसों का आलम बदल जाता है। इनमें मौजूद ये कलब सुलगने लगता है, इनमें हलचल सी मच जाती है। वो अपने शिद्दत से धड़कते दिल के मुकाम पे हाथ रखता अफराद से कह रहा था, जबकि वो सांस रोके रगबते अफसू सी उसके लहजे में घुली चाशनी में आहिस्ता आहिस्ता खो गई थी। मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि मुझे तुम्हारी आदत होने लगी है। और रूपा सैदी को जिसकी आदत हो जाए वो उसकी सांसों में घुलकर नस नस में समा जाता है। मुझे अपनी माँ की आदत थी, और उनके बाद तुम हो। सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। सिलिकॉन ज़ैदी, तुमसे पहले तो कोई मेरी तवज्जो और आदत का मरकज़ हो सकता है, लेकिन अब तुम हो तो सिर्फ तुम ही हो, क्योंकि अब तुम्हारे बाद कोई नहीं हो सकता। उसकी पेशानी पर अकीदत भरा लम्स छोड़ता वो उससे अलग हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बातों से मुझे खुशी हो रही है? उसे चित लेटाता बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा, जब उसके दर्द में डूबी आवाज़ पर उसके कदम थमे थे। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। तुम एक खड़ूस बीवी हो, और तुमसे मैं किसी नरमी की उम्मीद हरगिज़ नहीं रखता। बिना मुड़े ही उसकी तरफ पीट के काफ़ी संजीदगी से बोला, जबकि वो अच्छी तरह जानता था कि अपनी बात से वो उसे पीछे से ही घूर रही होगी। तुम ना, अच्छा अच्छा, अब मुझे घूरना तो बंद करो। मुझे निहायत शरीफ और हैंडसम बॉय को नज़र मत लगाओ। वैसे भी मुझे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। वो मुस्कुराहट दबाए हुनूर संजीदगी से कह रहा था, क्योंकि उसकी तरफ पीठ होने की वजह से वो उसके चेहरे के तासुरात जांचने से कासिर थी। तभी काफ़ी गुस्से से उठती उसके मुकाबिल आ रुकी। तुम्हें नज़र लगेगी? शक्ल देखिए अपनी। उसके मुकाबिल खड़ी होती उसके करीब हुई और उसके कान के पास राजदारी से बोली, हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना कहीं अपना सब मुझ पे ना लुटा दो। वो दिल फरेब मुस्कुराहट होठों पे तारी किए उसका कद छोटा होने की वजह से ज़रा झुककर सरगोशी करने लगा। उसकी मुस्कुराहट से उसके गालों पे डिंपल मजीद नुमाया हुए, जिसे देख वो नज़रें चुरा गई। क्या हुआ मिसेस? बस इतने में ही बोलती बंद हो गई। हल्का सा कहका लगाता उसका गुस्से से तपा चेहरा तकने लगा। शट अप रोबास,
انگلی اٹھا کر وارن کرنے لگی۔ سبز گہری آنکھیں چھوٹی کے چہرہ غبارے کی طرح فلائے گھورنے میں مصروف تھی۔ پل بھر میں تیرے ہو جائیں گے، کوئی اشارہ تو کرو، تیرے بن جائیں۔ کہاں اور کدھر جائیں گے، ذرا سمجھا تو کرو، سائے سے تیرے لپٹ جائیں گے، کوئی اشارہ تو کرو، چپکے سے نیندوں میں آ جائیں گے، کوئی اشارہ تو کرو، راتوں سے تیری گزر جائیں گے، کوئی اشارہ تو کرو۔ وہ اپنی مسحور کن آواز میں کسی سانگ کے چند بول گنگناتا چہرے پہ شریر مسکان سجائے اسے مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ یہ ہوئی نہ بات، اسے مسکراتا دیکھ کر روباز کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اچھا تم جاؤ، فریش اپ ہو جاؤ، پھر آفس کے لیے نکلتے۔ نہیں سلیکون، آفس تم نہیں، صرف میں جا رہا ہوں۔ اس کا بازو تھامتا اپنے قریب کر کے دوسرے ہاتھ اس کا گال تھپ تھپاتا حکم صادر کرنے لگا۔ نہیں مجھے جانا ہے، اور میں گھر میں کیوں رکوں؟ اپنا بازو آزاد کرواتی اس حالت سے بولی۔ بیکاز یو نیڈ ٹو ریسٹ، اینڈ اگر بی جان نے تمہیں اس گھر سے تو کیا اس روم سے بھی باہر قدم رکھتے دیکھ لیا تو مجھے ہی ڈانٹ پڑے گی، تمہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کہے گی۔ ڈارلنگ، ڈارلنگ لفظ پر زور دیتا، اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کرتا، کان میں آخری لفظ سرگوشی نما آواز میں کہتا الگ ہوا۔ ارے لیکن مجھے کچھ نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہیں پر ریسٹ کرو گی۔ اس کے غداز مخروطی گال پر اپنی لبوں کا نرم گرم لمس چھوڑتا اسے پیچھے ہوا، جو اس کے لمس پہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ وہ دلچسپی سے ایک نظر دیکھ کر اس کے تاثرات کا جائزہ لیتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم کیسے مجھے لے کر نہیں جاتے۔ دل میں اس سے مخاطب ہوتی اپنی ناساز طبیعت سمیت روم سے نکلتی چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد مارکیٹ سے سامان لے کر واپس آئی تھی اور اب کچھ کچن شیلف کے پاس کھڑی حوریہ بیگم کے مہمانوں کے لیے لنچ ریڈی کر رہی تھی۔ جب واش بیسن پہ چکن واش کرتے اس کی آنکھوں کے پردے پہ کوئی سایہ لہرایا تو اس کے ہونٹوں پہ ایک دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی، لیکن پھر جلد ہی سر جھٹک کر ٹیپ بند کرتی شیلف کی طرف بڑھی۔ دل یہ تجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں تو اس اجنبی کو سوچ رہی ہے؟ کیوں تیرا من بے قابو ہو رہا ہے؟ چکن پہ مسالے لگا کر وہ اسے کچھ دیر کے لیے ڈھانپ کر رکھتی خود سویٹ ڈشز بنانے میں مصروف ہو گئی، لیکن کام کرنے کے دوران وہ لاشعوری طور پر اسی کے بارے میں مسلسل سوچ رہی تھی۔ کہتے ہیں جب اس محبت کی شروعات ہوتی ہے تب وقت، حالات یا پھر انسان کا رنگ روپ یا پھر اس کی حیثیت معنی نہیں رکھتی، کیونکہ محبت کے آگے مقابل کی ہر خامی بصارت سے محروم ہوتی ہے۔ دل بھی ایک واجبی سی شکل صورت اور کم حیثیت کی مالک تھی، لیکن ایک اور شے بھی تھی جو سب سے خاص تھی۔ اب وہ تھا اس کا دل، جو بہت خوبصورت تھا، اور یہ دل ہی اس کا اثاثہ تھا۔ یہ دل ہی تو اس کی محبت کی آخری منزل تھا، لیکن کون جانے کہ قسمت نے اس کی محبت سے ملانا تھا، یا یہ محض اس کے دل کا ایک سراب نما خواب ہی بن کر رہ جانا تھا۔ لیکن کون جانے، لیکن کون جانے، لیکن جو بھی تھا، دلبر کا دل اس اجنبی کے لیے پہلی ہی نظر میں دھڑک اٹھا تھا۔ آج جنونیت کے سفر میں ایک اور دل اپنی جان سمیت اس کی بھڑکتی ہوئی آتش میں جلنے کے لیے شامل ہو چکا تھا۔ ہاں، اسے پہلی نظر میں اس اجنبی سے محبت ہو گئی تھی جس کی خبر اب تک اسے نہ تھی۔ کیسے شخص سے اسے محبت ہو گئی تھی جس کی چاہ کا ہر خواب فقط سراب تھا، کیونکہ وہ شخص تو پہلے کسی اور کا ہو چکا تھا، لیکن وہ انجان پاگل دیوانی سی اس حقیقت سے ناشنا اپنی آنکھوں میں امید اور چاہت کے روشن دیپ لیے اس شخص کے سنگ مستقبل کے سنہرے خواب بن رہی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان کی قسمت کبھی کبھی اس کے تصور کے برعکس الگ وجود کا پیرہن اوڑھے سانس لے رہی ہوتی ہے، جس سے انسان خود بھی بے خبر ہوتا ہے۔ یہی تو اس میں وصف ہے۔ سلیکون، دیکھو میں تمہارے لیے سوپ لے کر آئی ہوں۔ رجا جو اس کے روم میں سوپ لے کر آئی تھی، جب اسے وہاں نہ پا کر ارد گرد متلاشی نگاہیں دوڑائی۔ ارے یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ کچھ تذبذب سے وہ سوپ کا باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھتی جوں ہی مڑی تو سامنے سے روباز کو واش روم سے منسلک چینجنگ روم سے نکلتے حشاش بشاش سا تیار دیکھ کر وہیں رک گئی۔ بھابھی آپ یہاں؟ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر روباز کچھ ٹھٹک کر رکا۔ ہاں، وہ میں سلیکون کو سوپ دینے آئی تھی، لیکن وہ ہے کہاں؟ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ اس کی غیر موجودگی کی وجہ دریافت کرنے لگی، جب اسے یہاں نہ پا کر وہ انجان بنتے کندھے اچکا گیا، جبکہ روباز کے چہرے پہ اچانک ہی غصہ عود آیا، کیونکہ وہ اسے آرام کرنے کی ہدایت کر کے گیا تھا، اور وہ میڈم نہ جانے کدھر چلی گئی تھی۔ یہ سب سوچتا وہ غصے سے مٹھیاں بھیج گیا۔ مطلب حد ہو گئی، اس کی ذرا سی بات نہیں مان سکی۔ کیا ہوا روباز، کیا سوچ رہے ہو؟ سلیکون کہاں ہے؟ اسے کسی سوچ میں گم اور چہرے پہ جھلکتا غصہ دیکھ وہ ناسمجھی سے مستفسر ہوئی۔ کچھ نہیں بھابھی، وہ یہی کہی ہوگی۔ کہاں جائے گی؟ آپ فکر مت کریں، میں دیکھ لیتا ہوں۔ روباز کی بات پہ سر اسبات میں ہلاتے اس نے وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ رکیے بھابھی۔ جب روباز پراسرار لہجہ اسے رکنے پر مجبور کر گیا اور وہ خاموشی سے کھڑی سوالی نگاہوں سے اسے تکنے لگی۔ بھابھی، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔
تمہیدی انداز میں کہتا بڑے سے گداز کاؤچ کی طرف بڑھتا وہاں جا ٹکا اور ہنوز کھڑی ریچا کو اپنے مقابل ٹیبل کے پار رکھی بڑی سی چیئر پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو مضبوط چال چلتی چیئر پہ آ ٹکی، جبکہ اس کی سواری نظر اس یونانی دیوتا کے خوبرو چہرے پہ گڑی تھی۔ بھابھی میں گھما پھرا کر بات کرنے کا ہرگز عادی نہیں ہوں، تو میں ڈائریکٹ مدعا بیان کروں گا۔ وہ ٹیبل پہ موجود سگریٹ اٹھا کر لائٹر سے جلاتا منہ کو لگا گیا، پھر چند سیکنڈ بعد اسے منہ سے نکال کر دھواں اڑاتا چہرے پر پراسراریت طاری کے اس کی طرف دیکھنے لگا، جو سانس روکے بیٹھی اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ آپ رضا زاویہ شاہ کے گھر چوری چھپے کیا کرنے گئے تھے؟ وہ جس انداز سے بات کر رہا تھا یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ ہم کچھ نہیں کرنے گئے تھے، ہم تو بس ویسے ہی گئے تھے۔ اوہ، تو مطلب تم ہم پر نظر رکھتے ہو؟ پہلے تو اس کے سوال پہ پریشانی سے اس کے پیشانی پہ پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے، وہ اٹکتے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی۔ اس کی آواز میں لرزش واضح تھی، لیکن پھر جلد ہی خود کو نارمل ظاہر کرتی آخری جملہ مضبوطی سے کہتی چہرے پہ برہم تاثرات طاری کر گئی۔ جی نہیں، آپ کا اندازہ بالکل غلط ہے، میں آپ پر نظر نہیں رکھتا۔ وہ ریچا کے غصیلے لہجے میں کیے گئے سوال پر پہلے تو ماتھے پہ بل ڈال گیا اور پھر جب بولا تو اس کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا جو سمجھ نہیں سکی، بلکہ میں آپ پر نظر رکھواتا ہوں۔ وہ لبوں پہ چپتی ہوئی مسکراہٹ طاری کرتا کچھ توقف کے بعد بولتا اسے چند پل تو یوں ششدر کر گیا کہ وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ کافی غصیلے تاثرات اپنے تیکھے نقوش پہ سجائے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی۔ میں ایسا کر سکتا ہوں اور آپ یا پھر کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا، لیکن یہ میری بات کا جواب نہیں، اور اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ دونوں رات کے اندھیرے میں وہاں کیوں گئے تھے؟ وہ سگریٹ کو ایش ٹرے میں رکھتا تفتیشی انداز میں استفسار کرنے لگا۔ ہم وہاں ڈیڈ کی بے گناہی کا ثبوت ڈھونڈنے گئے تھے، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ غلط ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم جیسا مرضی سوچو، آئی ڈونٹ کیئر۔ اس کے روبرو کھڑی فنکاری تھی، جس کے باوجود مقابل کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ میں کچھ نہیں سوچ رہا، میں بس کچھ جاننا چاہتا ہوں، اور اس بات سے میں اچھی طرح واقف ہوں کہ آپ بہت کچھ جانتی ہے، سو کائنڈلی مجھے بتا دے، کیونکہ میں اپنے طریقے سے انفارمیشن تو خود بھی نکلوا ہی لوں گا۔ بلیک میلنگ پہ اتر آیا، جبکہ لہجے سمیت اس کی آنکھیں بھی سرد تھی۔ تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ صاف صاف بتاؤ۔ اب کی بار وہ کچھ نرمی سے مستفسر ہوئی۔ میں فارس شاہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، وہ زاویہ شاہ کا بھانجا ہے نا، اور غالباً یہ زاویہ شاہ نامی کڑی اس فارس شاہ سے جڑی ہے جس میں میری سلیکون بھی شامل ہے۔ تب آپ مجھے بتائیے کہ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ روباز کے تیکھے انداز میں کیے گئے سوال پر ریچا زیدی کی ہوائیاں اڑ گئی۔ میں کسی فارس شاہ کو نہیں جانتی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے صفائی سے جھوٹ بولا گیا۔ اوہ ریئلی؟ اور آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں آپ کی بات مان لوں گا؟ لہجے میں بلا کی سختی سمائے ہوئے چہرے کے نقوش بظاہر نارمل رکھ کر بولا، بھابھی آپ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی۔ روباز کے دھمکی بھرے لہجے پہ ڈر کر جیسے اس نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے تو اس کی سرسراتی آواز ریچا کے قدم سن کر گئی۔ کیا آپ فارس شاہ کو جانتی ہے، اور یہ بھی کہ وہ زاویہ شاہ کا بھانجا ہے؟ آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، کیونکہ اگلی دفعہ روباز زیدی نہیں اس کی ہیبت کلام کرے گی، اور یہ ہیبت صرف اور صرف فارس شاہ سے ہم کلام ہوگی۔ اس بات کو ذہن نشین کر لے۔ وہ جس تند خوئی سے کہہ رہا تھا اس کا اندازہ لگاتے ہی ریچا کچھ پل کو سہم گئی۔ روباس، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ مڑتی ہوئی بے یقینی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگر اب آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا تو اس بات پہ عمل پیرا ہونے میں مجھے بالکل وقت نہیں لگے گا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھتا تنبیہ کرنے لگا۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ ڈر کر بوکھلائی آواز میں کہہ گئی، لیکن پھر اپنی ہی بات پہ غور کرتے ہوئے اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا، کیونکہ ریچا کے حامی بھرتے ہی مقابل کے لبوں پہ ایک فاتحانہ مگر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ چلے پھر بتائیں۔ وہ دوبارہ اپنی جگہ پہ جا بیٹھا۔ بھابھی آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ آپ بتائے گی یا پھر پہ زور دیتا وہ دوبارہ دھمکی آمیزی سے بولا۔ نہیں، میں بتاتی ہوں۔ اس کا اشارہ ملتے ہی جلدی سے دوبارہ اسی چیئر پہ جا ٹکی، اور اب بیٹھی اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ فکر و تذبذب کا تاثر نمایاں تھا۔ وہ نظریں نیچے کے کمرے کے فرش پہ لگی مہنگے طرز کی ٹائلز کی جانب دیکھ رہی تھی، جیسے اس سے ضروری کوئی کام ہی نہ ہو۔ بتائے کچھ دیر بعد کمرے کی خطرناک خاموشی میں روباز زدی کی سرد آواز گونجی۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر آگ جل رہی تھی جیسے اس آتش سے وہ سب کچھ تہس نہس کر دے گا، اور اس کا یہی روپ دیکھ کر تو ریچا بھی اندر تک لرز رہی تھی۔ وہ تو اس وقت کو کوس رہی تھی جب روباز کے کمرے میں آئی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ ریچا زیدی کی بہت بڑی خوش فہمی تھی کہ اگر وہ یہاں نہ آتی تو اس کے سوالات سے بچ جاتی، لیکن وہ یہاں نہ بھی آتی تو روباز کا یہ جنونی روپ اسے ضرور دیکھنے کو ملتا۔ جواب بھابھی، میرے ہر سوال کا جواب، ورنہ میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ کون ہیں۔
وہ ٹیبل کے پار کاؤنچ پہ براجمان ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے اسے پرسراریت سے تک رہا تھا۔ اس کے لہجے کی سختی پہ رجا کی چونکہ نظریں بے اختیار اس کی جانب اٹھی تو وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ تو مطلب آپ نہیں بتائے گی؟ ٹھیک ہے، فارس سے ہی پوچھ لیتے۔ اس کا چپتا ہوا لہجہ رجا کا حلق خشک کر گیا۔ وہ اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھرتی بولنے کے لیے ہمت مشتبہ کرنے لگی۔ روباس فارس شاہ سلیکون کا جملہ ادھورا چھوڑتی چپ ہوئی۔ اس کا چہرہ تکنے لگی تو بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گھبرائی مت بھابھی، مجھے تکلیف نہیں ہوگی، ہر سچ سننے کی سکت رکھتا ہوں۔ اس کی سرد سپاٹ آواز رجا کو بہت کچھ باور کرا گئی۔ سلیکون فارس کی منگیتر تھی اور سلیکون نے اس سے ہر رشتہ ختم کر دیا۔ فارس سلیکون کی پسند تھا۔ سلیکون فارس سے بہت محبت کرتی تھی لیکن فارس نے سلیکون کو دھوکہ دیا۔ اس کے دھوکے نے ہنستی کھیلتی سلیکون کو ایسا بنا دیا۔ اس کا مرد ذات سے بھروسہ اٹھ گیا۔ جس سلیکون کو تم جانتے ہو چلتی پھرتی زندہ لاش ہے۔ یہ اس کی قسمت میں فارس شاہ کا دھوکہ لکھا تھا، لیکن اس کے دھوکے نے سلیکون کو دل میں مرد کے لیے نفرت ہی نفرت بھر دی، ایسی نفرت کی آگ جسے وہ اپنے دل میں خود کو پل پل جلاتی ہے، پل پل مٹتی ہے، پل پل جیتی ہے، پل پل اس نفرت کو اپنے سینے کے کسی آشوب دریچے میں چھپائے اپنے اندر محبت کے ہر جذبے کو جلاتی ہے اور اسے آتشی احساس کو اپنے وجود میں سمیٹے خود کی روح تک جھلساتی ہے۔ اور جب کافی دیر تک کچھ نہ بولا تو خاموش ہوتی اس کا چہرہ تکنے لگی، جس کے چہرے پہ بدن کا سارا لہو سمٹ آیا اور وہ اپنی آتشی آنکھوں سمیت لبوں پہ درد بھری مسکراہٹ سجائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے مطمئن انداز میں اپنی نشست سے براجمان تھا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز تو بہت اطمینان بھرا تھا لیکن اس کا چہرہ، آنکھیں اور لبوں پہ درد سے بھرپور مسکراہٹ اسے کافی خطرناک لگ رہی تھی۔ شی از اونلی مائن، وہ اپنے سینے پہ انگلی رکھ کر کچھ جتاتے لہجے میں بولا کہ بے اختیار رجا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، سرخ انگارہ آنکھوں سے جیسے دھواں نکل رہا تھا۔ ہاں تمہاری ہے، لیکن فارس آج بھی اس سے محبت کا، وہ اس سے آگے بھی کچھ کہتی کہ اس سے پہلے روباس نے ٹیبل پہ موجود ایک ہاتھ میں پسٹل اٹھا کر دوسرے ہاتھ کا نشانہ باندھتے فائر کیا کہ ایک گولی اس کے ہاتھ میں پیوست ہو کر دوسری طرف سے نکلتی ونڈو سے جا لگی۔ ٹھا کی آواز سے پورے کمرے کی در و دیوار تک ہل گئی اور یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ رجا بیچاری کو سنبھلنے تک کا موقع نہ مل سکا اور وہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہوتی ڈر کر چند قدم پیچھے ہوئی۔ روباس تم کیا کر رہے ہو؟ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ لرزتے وجود سے اس کا چوڑا سفید ہاتھ دیکھ رہی تھی جو سرخ لہو سے نہایا ہوا تھا۔ کیا تھا یہ شخص؟ وہ اس کی جنونیت سے تو واقف تھی لیکن وہ اس کی بہن کے لیے اس قدر جنونی تھا، یہ تو وہ آج دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ سلیکون صرف میری ہے، ماضی ہو، حال ہو یا پھر مستقبل، سلیکون ہر حال میں صرف روباس زیدی کی ہے۔ روباس زیدی اس کے اندر غرق ہے اور آپ بات اس کے ماضی کی کرتی ہے، لیکن میری ایک بات آپ بھی یاد رکھے، وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، نہ کبھی کسی کی تھی نہ کبھی ہوگی۔ وہ کل بھی روباس زیدی کی تھی، آج بھی اسی کی، ہر تامعمر اسی کی رہے گی۔ وہ اپنے لہو رنگ زخمی ہاتھ کی مٹھی بنا کر زور سے بند کر گیا، جس کے باعث اس کے ہاتھ سے بہتے لہو میں روانی آ گئی۔ رجا اس کی جنونیت دیکھ کر اندر تک لرز رہی تھی۔ رجا، دروازہ کھولو! رزال جو فائر کی آواز سن کر نیچے سے دوڑتا آیا تھا، جب کمرے کا ڈور بند دیکھ دروازہ پیٹتے ہوئے بلند آواز بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رجا سلیکون کے لیے سوپ لے کر اس کے روم میں گئی تھی، لیکن کچھ دیر بعد فائر کی آواز سن کر وہ پریشانی سے اوپر دوڑتا آیا تھا جہاں بند ڈور اس کا منہ ٹرا تھا۔ رزال! اس کی آواز سن کر وہ دوڑتی ہوئی جا کر ڈور اوپن کرتی، اب خوف سے تھر تھر کانپتے وجود سمیت اس کے سینے سے لگی تھی۔ رزال نے اس کے گرد بازو حائل کی، لیکن جب اس کی نظر روباس کے چہرے سے ٹپکتی جنونیت اور اس کے لہو رنگ ہاتھ پہ پڑی تو وہ رجا کو چھوڑتا فکر مندی سے اس کی جانب بڑھا۔ روباس، یہ کیا کیا تم نے؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس کا ہاتھ تھام کر اس میں گولی سے چھید دیکھ کر چہرے پہ غصے و فکر کے ملے جلے تاثرات سجائے بآواز بلند چلایا تھا۔ ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں۔ پوچھو اپنی بیوی سے کیا کہہ رہی ہے یہ؟ سلیکون صرف روباس زیدی کی ہے اور اسے روباس کے علاوہ کوئی کیسے چاہ سکتا ہے؟ ہاں، وہ صرف اور صرف روباس کی ہے۔ اس کی جنونیت، اس کا پاگل پن، اس کا درد اور اس کی درد کی دوا، تو پھر کیسے اسے کوئی چاہ سکتا ہے؟ کیا تمہاری بیوی کو نہیں پتا کہ سلیکون صرف روباس زیدی کی ہے؟ وہ جس قوت سے دھاڑا تھا کہ رجا بیچاری جو پہلے اس کے جنونی روپ سے خوفزدہ تھی، سہم کر مزید خود میں سمٹی تھی، جبکہ اس کی دھاڑ پہ رضا اسے دیکھتا ماجرا سمجھنے کی کوشش کرنے لگا اور پھر ایک دم اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا اور وہ یہاں کی صورتحال سے واقف ہو گیا۔ پلیز روباس، ریلیکس ہو جاؤ۔ تم جیسا سوچ رہے ہو فارس صرف اس سے محبت کرتا نہیں، اسے کوئی حق نہیں ہے کہ میری سلیکون سے محبت کرے، یہ حق صرف اور صرف میرا ہے۔ وہ ارزال کا کالر پکڑتا جنونیت اور پاگل پن کی انتہاؤں پہ کھڑا حلق کے بل چیخا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت نفرت، محبت، جنون، غصہ، غم، ہر احساس کے امتزاج کی چنگاریاں
چڑھ رہی تھی۔ روباس ریلیکس، دیکھو کتنا خون بہ رہا ہے، پلیز میرے ساتھ ہاسپٹل چلو۔ اس کی بدتمیزی نظر انداز کرتا اسے سمجھانے والے انداز بولا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ارزال، میں نے اسے ہرٹ کیا، ارزال میں اسے انتقام لینے کی خاطر اس کے ساتھ کیا کچھ کرتا رہا، میں نے تو زبردستی اسے اس رشتے میں باندھا، میں کیسے کر سکتا ہوں ایسا، آخر کیسے؟ میں اپنے درد اور انتقام کی آگ میں اس قدر اندھا ہو گیا کہ میں یہ تک نہ جان سکا کہ وہ بھی میری طرح کسی درد کی اذیتوں سے لڑ رہی ہے، اور میں اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا رہا، لیکن میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آخری جملہ بولتے ہوئے فرش پہ گرنے والے انداز بیٹھتا ہی چلا گیا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ سر اوپر اٹھاتا روبرو کھڑے ارزال کی طرف دیکھتا مسرت و حیرت سے بولا، ارزال، ارزال، میں اس سے محبت کرتا ہوں، سنا تم نے؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ جس جنون و دیوانگی سے کہہ رہا تھا، اس سچویشن میں بھی ارزال اس کی بات پہ ہنس دیا۔ ہاں، وہ ہنس دیا تھا اس پاگل جنونی دیوانے کی بات پہ۔ سلیکون سے کتنی شدید محبت کرتا تھا، یہ بات تو اس گھر کے مکین تو کیا، اس گھر کے در دیوار بھی جانتے تھے۔ ایک نہیں جانتا تھا تو خود روباس زیدی تھا، جس نے یہ بات سمجھنے میں اتنا عرصہ لگا دیا تھا، جس لڑکی پہ وہ فدا تھا، جو اس کا جنون تھی، جو پہلی نظر میں ہی اس کے دل میں اتر کر اس کی روح میں سما گئی تھی۔ وہ اسی لڑکی سے انتقام کی خاطر اپنی محبت کو آج تک فراموش کرتا آیا تھا، لیکن آج اس نے اپنے جنون کا اقرار کر دیا تھا۔ ارزال، تم سن رہے ہو؟ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، تم نے سنا؟ وہ خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے گول گول گھماتا خوشی سے جھومنے لگا۔ روباس، میں بہت پہلے سے جانتا تھا کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، تم نے ہی جاننے میں دیر کر دی۔ وہ اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھتا مسکراتا ہوا بولا، میں کسی کو ہمارے بیچ نہیں آنے دوں گا، وہ صرف میری ہے۔ وہ ایک عزم سے بولا، روباس کہاں جا رہے ہو؟ میرے ساتھ ہاسپٹل چلو، تمہارا خون ابھی بھی بہہ رہا ہے۔ ارزال اسے اپنا کوٹ شانوں پہ رکھتے روم سے باہر جانے کے لیے پر تولتے دیکھ کر فکر مندی سے بولا، میں ڈاکٹر کے پاس ہی جا رہا ہوں، جو صرف میرا ہی علاج کر سکتی ہے، میری سلیکون کے پاس۔ وہ پاکٹ سے رومال نکال کر اپنے زخمی ہاتھ پہ مضبوطی سے باندھتا مسکراتا بولا، کیونکہ آج اتنے عرصے بعد اس کے دل کی بے چینی کم ہوئی تھی۔ یہی تو لڑائی تھی جو وہ اپنے سے آپ سے لڑ رہا تھا، لیکن آج یہ لڑائی ختم ہو گئی تھی، وہ اعتراف کر چکا تھا۔ ارزال اس کی بات سن کر پھیکا سا مسکرا دیا تو وہ روم سے نکلتا چلا گیا، جبکہ رجا کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے، اپنی بہن کی قسمت پر اشک کرے کہ اسے اس قدر چاہنے والا شوہر ملا، یا اس جنونی دیوانے کے جنونی انداز پہ خوف کھائے، یا پھر افسوس کرے۔ اسی لیے وہ کب سے خاموش کھڑی دونوں بھائیوں کی گفتگو سن رہی تھی، اس میں حصہ لینے کی ہرگز زحمت نہیں کی تھی۔ رجا، تم کیا سوچ رہی ہو؟ روباس کے جانے کے بعد ارزال اس کے ساتھ چلتا ہوا لابی میں آیا تو اسے خاموش پا کر مستفسر ہوا، تو اور کیا کروں؟ تم نے دیکھا نہیں اپنے بھائی کو، اتنا جنونی کون ہوتا ہے بھلا؟ پتہ نہیں میری بہن کا کیا ہوگا، مجھے تو اس سے آج بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اتنی آگ تھی کہ یوں لگ رہا تھا آج مجھے جان سے ہی مار دے گا۔ وہ کچھ دیر پہلے کا منظر یاد کرتی خوفزدہ آواز بولی، دونوں چلتے ہوئے اب اپنے روم میں آ گئے تھے۔ اب ٹھیک ہو جائے گا، محبت انسان کو بدل دیتی ہے، رائٹ؟ اس کے ہاتھ تھامتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا محبت پاش لہجے میں گویا ہوا تو رجا مسکرا دی، صحیح کہا، لیکن پھر بھی آج مجھے روباس سے بہت خوف آیا۔ اس کے چہرے کا خطرناک غصہ اور اس کی لہو رنگ آنکھیں تصور میں سوچتی جھرجھری لے گئی۔ ہاں، تمہیں اس سے اتنا ڈر لگ رہا ہے، لیکن جس سے ڈر لگنا چاہیے اس سے نہیں لگتا۔ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا کافی رومانوی موڈ میں آئیبرو اٹھکائے مسکراتا بولا، ہاں، ریئلی صحیح کہہ رہے ہو، ویسے تم میں کوئی ایسی بات ہے بھی نہیں کہ مجھے تم سے ڈر لگے۔ وہ کھلی اڑاتی انداز میں کہتی خود کو اس سے چھڑواتی واش روم کی طرف دوڑ لگا گئی۔ اس کی بات پہلے تو ارزال کو سمجھ نہ آئی، لیکن جب سمجھ آئی تو تب تک دیر ہو چکی تھی، کیونکہ وہ واش روم میں بند ہو گئی تھی، اور پھر وہ سوائے واش روم کا دروازہ کھولنے کے کچھ نہ کر سکا۔ تم باہر آؤ، پھر بتاتا ہوں۔ وہیں کھڑا ہانک لگاتا ہوا ہاتھ ملتا روم سے نکل گیا۔ وہ اس وقت اپنے بستر پہ لیٹے آرام کر رہے تھے، کیونکہ بقول آغا جان کے ان کے پوتے نے ان کی ناک کٹانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، ان کی تو گویا کمر ہی توڑ ڈالی تھی۔ پہلے اس نے خود ہی یہ پیشہ چنا اور پھر خود ہی استعفیٰ دے دیا، اور اس کی اس پیشے سے دستبرداری سے زیادہ اس بات سے غصہ تھا کہ اس نے ان سے پوچھنا تو دور انہیں ایک دفعہ بتانے تک کی زحمت نہیں کی تھی، اور اس کی اسی حرکت نے انہیں بہت ڈسٹرب کیا تھا۔ اسی لیے آج پریشانی کی وجہ سے ان کی طبیعت ذرا ناساز تھی۔ آغا جان، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اور جو آنکھیں مندے لیٹے تھے کسی نسوانی آواز کے کانوں سے ٹکراتے ہی آنکھیں واقعی اور دروازے کی سمت دیکھا، جہاں امل تذبذب سے کھڑی اپنی انگلیاں ٹٹکا رہی تھی۔ ارے گڑیا، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آئے ہمارے پاس۔ آغا جان اٹھ کر بیٹھتے اپنے بازو پھیلائے اسے شفقت سے اپنے پاس بلانے لگے، تو بھی چلتی ہوئی ان کے بازوؤں کے گھیرے میں آ سمائی۔ کیسی ہے ہماری بے گڑیا؟ اس سے حال چال دریافت کرنے لگے۔ میں ٹھیک ہوں آغا جان، آپ کیسے؟ اور آپ کو کیا ہوا؟ آپ کیوں دن میں اس طرح لیٹے تھے؟
وہ ان کا بیمار سا چہرہ دیکھ کر فکر مندی سے مستفسر ہوئی۔ ہم ٹھیک ہے گڑیا، ابھی دوا لی ہے، آپ پریشان مت ہو، وہ اسے خود سے الگ کرتے پیار سے گویا ہوئے۔ لیکن آگا جان، آپ کو ڈاکٹر سے پراپر چیک اپ کروانا چاہیے۔ وہ اب بھی فکر مند دکھائی دے رہی تھی۔ نہیں گڑیا، ہم نے کہا نا اب ہم بہتر ہے۔ وہ اس کی فکر مندی پہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ اچھا آپ بتائیں، آج یہاں کیسے آنا ہوا؟ ہماری گڑیاؤں کو کچھ چاہیے کیا؟ اس سے استفسار کرتے ہوئے تفتیش سے اس کی موہنی صورت تکنے لگے جو بالکل سپاٹ تھا۔ آگا جان، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے کچھ کہنا تھا۔ اس نے تمہید باندھی۔ جی کہیے گڑیا، ہم سن رہے ہیں۔ وہ جو پہلے ہی اس کی طرف متوجہ تھے اب اس کے چہرے پہ نظر جمائے مکمل اس کی سمت متوجہ ہوئے، جو ان کے روبرو بیڈ پہ ٹکی نظر جھکائے اپنے گود میں رکھے ہاتھوں کی انگلیاں ٹٹکا رہی تھی۔ گڑیا کہیے، کیا بات ہے؟ کیا سوچ رہی ہے آپ؟ آگا جان اسے الجھن میں دیکھ کر استفسار کرنے لگے۔ آگا جان، ابی جان نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں اور مرتسم، تو مجھے بتانا تھا کہ مجھے آپ کے اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں، ٹھہرے ہوئے لہجے میں نظریں جھکائے کہہ رہی تھی، جبکہ اس کے الفاظ سنتے روبرو موجود آگا جان کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گڑیا، آپ جانتی ہیں کہ آج آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس وقت آپ ہماری خوشی کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی، ہم بہت خوش ہیں۔ وہ شفقت سے اس کے سر پر بوسہ دیتے نم آنکھوں سے مسکرائے۔ آگا جان، میری آپ سے ایک گزارش ہے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد بولی۔ جی کہیے گڑیا۔ اور گزارش نہیں، آپ تو ہماری لاڈلی ہے، تو لاڈلیاں حکم دیتی ہے، گزارش نہیں کرتی۔ عموماً اور چاہت سے مخاطب ہے، جس پر وہ فیکا سا مسکرا دی۔ آگا جان، میں چاہتی ہوں کہ منگنی کی بجائے ہمارا نکاح ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ میں اپنے ماضی سے نکل کر حال میں جینا چاہتی ہوں، التجائی انداز میں کہہ کر اپنا جھکا سر مزید جھکا گئی۔ ٹھیک ہے گڑیا، ہم آپ کی اس خواہش کی قدر کرتے اور ہم خود بھی یہی چاہتے۔ اس کی بات سے متفق دکھائی دی اور ان کے حامی بھرنے پہ وہ چند ایک باتوں کے بعد ان کے روم سے چلی گئی۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جو اپنے روم سے ابتہاج زیدی کو ڈھونڈنے آئی تھی، آج جب ارحم کے بتانے پر اسے پتہ چلا کہ وہ تو اپنے گھر کچھ دیر کے لیے گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ وہاں ہمیشہ نہ صحیح لیکن واپس آنے کے بعد اس گھر میں کچھ عرصہ تو رہے تھے، اور انسان جہاں کچھ وقت رہ لے، جگہ ہو یا کوئی انسان، اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب وہ کبھی کبھی اپنے گھر کو مس کرتے تو کچھ دیر کے لیے یہاں آ جاتے تھے، اس لیے وہ بھی ان کے پیچھے آ گئی تھی، اور پھر انہیں لاؤنج روم میں نہ پا کر ان کے روم کی طرف آئی تھی، جہاں وہ وال پہ لگی اس کی ماں کی بڑی سی تصویر کے پاس کھڑے تھے، جبکہ اس کی طرف ان کی پیٹھ تھی، اس لیے وہ اسے آتا دیکھ نہ سکے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے، اس کے پکار پہ بنا مڑے ہی ناراضی بھرے لہجے میں گویا ہوئے۔ ڈیڈ، میں نہیں جاؤں گی۔ روم میں قدم رکھا اور چلتی ہوئی ان کے مقابل کھڑی ہوئی، تب بھی وہ ہنوز وال پہ لگی تصویر پہ نظر جمائے کھڑے رہے۔ یہ ان کی ناراضگی اور غصے کا واضح اظہار تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مت کرے بات۔ جب میں موم کی طرح تصویروں کی حد تک محدود رہ جاؤں گی تب بھی مجھے یاد مت کیجیے گا۔ اس کی یہ بات ان کا سینہ چیر گئی، اور بس یہی وہ وقت تھا جب ان کا ضبط جواب دے گیا، اور وہ بے اختیار اسے سینے سے لگائے خود میں بے انتظار و قطار رونے لگے۔ وہ بھی سسکیاں بھر رہی تھی، کیونکہ آج اتنے عرصے بعد ان کا لمس اسے میسر ہوا تھا۔ ڈیڈ، آئی ایم سوری، آئی ایم سوری۔ وہ سسکیوں کے درمیان ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کر رہی تھی۔ بس میری جان، مجھے معاف کر دو، اتنا عرصہ تمہیں خود سے دور رکھا، تم نے جو غلطی کی ہی نہیں تھی تمہیں اس کی سزا دیتا رہا۔ برستی آنکھوں سے اسے خود سے لگائے ایک سچ بتا رہے تھے، ابھی تو بہت سی سچائیاں تھیں جو کھلنی باقی تھی۔ کیا مطلب ڈیڈ؟ کیا آپ سب جانتے تھے کہ میں نے اپنی مرضی سے روباز سے نکاح نہیں کیا؟ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ ان سے الگ ہوتی ان کا چہرہ تکنے لگی۔ ہاں، ارزال نے رجا کو سب بتایا کہ جس دن ارزال نے اس سے نکاح کیا اس دن روباز نے تمہیں رجا کی وجہ سے بلیک میل کر کے تم سے نکاح کیا، اور پھر تمہیں اس بات کا خوف ستاتا رہا کہ اگر تم اسے چھوڑ کر آئی تو رجا کو نقصان نہ پہنچاتے، اور ٹھہر ٹھہر کر اسے سب بتاتے چلے گئے۔ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن میں اس ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ اسے سبق سکھانے کی نیت سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ارزال بھائی نے جن حالات میں بھی رجا سے نکاح کیا ہو وہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ان کے ہوتے رجا کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج سلیکون پر یہ سچ آشکار ہوا تو ان پر بھی ایک سچ آیا ہوا تھا۔ لیکن ڈیڈ، اب روباز بدل رہے ہیں، میں نے اس میں بدلاؤ دیکھا ہے، اور جب تک اسے اپنی غلطیوں کا پوری طرح سے احساس نہیں ہو جاتا میں اس کے ساتھ رہوں گی، وہ ایک یقین سے کہہ رہی تھی، اور یہ سچ ہی تو تھا۔ اور اس کے بعد تم واپس آ جاؤ گی، ہم اسی گھر میں رہیں گے، تم، میں اور ارحم، ہم تینوں اپنی دنیا میں بہت خوش رہیں گے۔ اس کا ماتھا چومتے اسے لیے بیٹھ کے جانے بڑھے، لیکن ان کی بات سن کر سلیکون کی زبان پہ تو جیسے کفل ہی لگ گیا۔ ان کا دل رکھنے کے لیے اس نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی، لیکن روباز سے جدائی کا سوچ کر اس کا دل سکڑ کر رہ گیا۔ وہ اپنے عزیز الجان والد کا پیار پھر سے پا کر بظاہر تو مسکرا دی، لیکن ان کی بات پہ اس کے دل پہ اس وقت کیا گزر رہی تھی یہ تو اس کا رب اور وہی جانتی تھی۔ ڈیڈ، اگر آپ سب کچھ جانتے تھے تو پھر آپ نے اتنا
عرصہ مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ وہ کچھ یاد آنے پہ ان سے سوال داغنے لگے۔ کیونکہ تم نے ایک پل میں اپنے ڈیڈ کو پرایا کر دیا، اپنے ساتھ بھی زیادتی مجھ سے چھپائی، تو کیا پھر میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا تھا کہ میں تم سے خفا ہو سکوں؟ وہ حق جتاتے لہجے میں کہتے نم آنکھوں سے مسکرا دیے۔ تو پھر آپ نے اس دن مجھ سے منہ کیوں پھیرا؟ جب اب جان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا تب ہاسپٹل مجھے خود سے کیوں دور کیا تھا؟ اور پھر اس کے بعد اتنا عرصہ مجھے معافی تک مانگنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ بہتی آنکھوں سمیت ان سے شکایت کر رہی تھی، کیونکہ کچھ دن پہلے تک میں اس سچائی سے ناواقف تھا۔ اگر رجا مجھے نہ بتاتی تو میں تو تمہیں ہی قصوروار سمجھتا رہتا۔ مجھے معاف کر دو میری جان۔ کیوں میں تمہاری آنکھوں میں چھپا درد نہ دیکھ سکا؟ کیوں میں تمہاری ہنسی میں چھپے کرب کو نہ پہچان سکا؟ ان کی سسکیوں سے پورا کمرہ گونج رہا تھا۔ ڈیڈ پلیز بس کرے، مجھ سے معافی مت مانگے۔ اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوتی تو شاید ایسا ہی کرتی۔ وہ انہیں شرمندہ و افسردہ دیکھ کر تڑپ کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ کیسے نہ مانگوں؟ ساری غلطی تو میری ہے۔ اگر میں تم پر یقین کرتا، تمہیں سمجھتا، تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ وہ اپنی غلطی پہ خاصے نادم تھے۔ نہیں ڈیڈ، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں۔ آپ نے تو وہی سمجھا جو میں نے آپ کو بتایا، اس لیے آپ خود کو دوش دینا بند کریں پلیز۔ ان کے سینے سے لگی انہیں اس گلٹ سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی جس کا بوجھ نہ جانے وہ کتنے دنوں سے اپنے دل پہ لیے ہوئے تھے۔ نہیں سلی، تم نے جو بتایا سو بتایا، لیکن میں تو باپ تھا، میں کیسے تمہاری آنکھوں میں سچائی نہ پڑھ سکا؟ وہ بہت شرمندہ دکھائی دے رہے تھے۔ پلیز ڈیڈ بس کرے، اگر اب آپ نے ایک دفعہ اور ایسی باتیں کی تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ خفگی سے بولی تو وہ اس کی ناراضگی کے ڈر سے لب بھیج گئے۔